नजात करेगा कलाम। हमें खुदा की शरीयत को मानने की कोई ज़रूरत नहीं। ये गवाही बुजुर्ग पालूस रसूल दे रहे हैं कि शरीयत पर अमल करने वाला खुदा के नज़दीक रास्तबाज ठहरता है। हमारी मसीही कौम भी यही दावा करती है कि खुदा सिर्फ हमारे इशारों पर चलता है, खुदा सिर्फ हमारा है, अब हम निजात याफ्ता हैं, अब हम बख्श दिए गए हैं। बाखुदा कलाम मुकद्दस को ध्यान से पढ़ें कि हर एक नेकोकार जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल का, इज्जत का, बका का तालिब है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का खुदा है। इसके ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। एक नई वीडियो के साथ मैं और मेरी टीम आप सबकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है, पालूस रसूल खुदावंद की शरीयत को लेकर अपने खतूत में जो तालीम देता है, बाज लोग पालूस रसूल की तालीमात को खुदा की शरीयत के अगेंस्ट मानते हैं, खिलाफ मानते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या वाकई पालूस रसूल खुदा की शरीयत के खिलाफ है। बाइबल मुकद्दस में से जब हम ये देखेंगे, जब हम ये पढ़ते हैं, बात समझने की है, तो मैं ये साबित करूंगा कि खुदा का बंदा पालूस रसूल खुदा की शरीयत की तालीम देता है, वो खुदा की शरीयत के ताबे है। तो आज की जो वीडियो है, ऐसे उन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो ये समझते हैं कि पालूस रसूल खुदावंद की शरीयत के खिलाफ है, या खुदावंद की शरीयत को वो ख़त्म करके कोई नया मजहब उन्होंने बनाया। आज की वीडियो इन तमाम गलत फहमियों का अजाला करेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि आप और मैं खुदा के कलाम को दुरुस्त सही तौर पर सीख कर, समझ कर एक बाईमान फैसला कर सके, समझ सके। क्योंकि हो नहीं सकता कि खुदा का बंदा पालूस रसूल खुदा की शरीयत के खिलाफ हो। जल्दी से हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं ये साबित करूंगा कि खुदा का बंदा पालूस रसूल खुद खुदा की शरीयत को मानता है, और जो लोग खुदा की शरीयत को नहीं मानते उनको अमल करने की तलकीन भी करता है। तो मैं जो पहला हवाला आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वो पालूस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब, और मैं उसकी 13वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। यहाँ पालूस रसूल शरीयत खुदाबंदी पर अमल करने पर जोर देते हैं कि खुदा की शरीयत सिर्फ सुनने से उसका कोई फायदा नहीं, उस पर अमल करे। पालूस रसूल रोमियो दूसरे बाब में बहुत सी और बातें कहते हैं, और उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं जो शरीयत पर अमल करने का दावा तो करते हैं मगर अमल नहीं करते। उनके काम खुदा के कलाम के खिलाफ है। इसलिए पालूस रसूल उनको ये
تلقین کرتا ہے، ان پر یہ تنقید بھی کرتا ہے کہ صرف شریعت کے سننے والے نہ بنو، شریعت کو سننے سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہرے گا، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والا خدا کے نزدیک، آج شریعت پر عمل کرنے والے خدا کے نزدیک یہ گواہی بزرگ پالوس رسول دے رہے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے والا خدا کے نزدیک راست باز ٹھہرتا ہے، لیکن دنیا کے نزدیک شریعت پر عمل کرنے والا آج کے دور میں دنیا کی نظر میں اگرچہ بدعتی اور گمراہ اور پتہ نہیں کیا کیا مانا جاتا ہے، لیکن خدا کا شکر اور اس کی حمد کرتے ہیں کہ بزرگ پالوس رسول بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بندہ جو خدا کی شریعت پر عمل کرتا ہے خدا کے نزدیک وہ راست باز ٹھہرایا جائے گا۔ اس لیے پالوس رسول رومیو دوسرے باب کی 5ویں آیت میں بھی فرماتے ہیں، وہ وہاں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ تو دوسرے باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ عمل کرنے والوں کو، عمل کا مطلب ہے کام، تو بزرگ پالوس رسول ان لوگوں کو جو خدا کی شریعت کو رد کرتے ہیں، خدا کی شریعت کے خلاف ہیں، خدا کی شریعت کو ٹھکراتے ہیں، بزرگ پالوس رسول ان کو وارننگ دے رہا ہے کہ تمہارا دل غیر تائب ہے، تابع داری نہیں ہے، تم خدا کے غضب اور قہر کے واسطے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو، غضب کما رہے ہو، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ ایک دن عدالت ظاہر ہوگی، اور لکھا ہے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تو بزرگ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ جلال کے طالب رہو۔ ہم آج اگر دیکھتے ہیں تو جلال کے بارے میں بھی ہمارے نظریات کچھ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ ہمیں خدا کے جلال، خدا سے جلال کے طالب رہنے کو کہا گیا ہے، نہ کہ ہم روز یہ کہیں کہ جی میں تو خدا کو جلال دیتا ہوں۔ جلال خدا کو ہم نے کیا جلال دینا ہے؟ خدا سے ہمیں خود جلال کی امید رکھنی چاہیے۔ تو بزرگ پالوس رسول یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک نیکوکار جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال کا، عزت کا، بقا کا طالب ہے، تو نیکوکاری میں ثابت قدم رہنے کے لیے شریعت خداوندی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف سننا، کیونکہ جو صرف سنتے ہیں عمل نہیں کرتے وہ نیکوکاری میں، نیکوکاری کا مطلب ہے نیک کام، نیکوکاری میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ ہم نے نیکوکاری میں، آپ نے نیکوکاری میں اگر ثابت قدم رہنا ہے تو بزرگ پالوس یہ زور دیتا ہے کہ خدا کی شریعت پر عمل کرنے والے بنو۔ آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، ان پر خدا کا غضب اور قہر ہوگا۔ حق کے نہ ماننے والے، حق خدا کا کلام ہے، حق خدا نے جو قوانین دیے ہیں وہ سب حق ہیں، اور جو ان کو ماننا پسند نہیں کرتے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، ان پر لکھا ہے خدا کا غضب ہوگا، قہر ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو یا یونانی ہو۔
سب کو خدا کی شریعت پر عمل کرنے کی تلقین پالوس رسول کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، دوسرے باب کی آیت نمبر 9 میں، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی۔ لکھا ہے پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، چاہے کوئی یہودی ہے یا یونانی ہے، جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، جو خدا کی شریعت کے خلاف ہے، ان پر خدا کا غضب آئے گا، تباہی آئے گی۔ یہ بزرگ پالوس رسول وارننگ دیتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، دوسرے باب کی آیت نمبر 10 میں، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی۔ نیکوکار کا مطلب ہوتا ہے نیک کام کرنے والا، اور نیک کام کرنے میں ثابت قدم وہی رہے گا جو خدا کی شریعت پر عمل کرتا ہے، کیونکہ خدا کی شریعت کو ٹھکرانا، خدا کی شریعت کے خلاف بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے برا کام ہے۔ تو بزرگ پالوس رسول تسلی دیتے ہیں، بڑے اعزاز کی بات کرتے ہیں، بڑے جلال کی بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں 10ویں آیت میں، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر سب قومیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ خدا صرف ہمارا ہے۔ یہودی قوم کہتی ہے خدا ہمارا ہے، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں۔ ہماری مسیحی قوم بھی یہی دعویٰ کرتی ہے کہ خدا صرف ہمارے اشاروں پر چلتا ہے، خدا صرف ہمارا ہے، اب ہم نجات یافتہ ہیں، اب ہم بخش دیے گئے ہیں۔ با خدا کلام مقدس کو دھیان سے پڑھیں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بزرگ پالوس فرماتے ہیں خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ خدا پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ ہر ایک انسان سے پیار کرتا ہے، اور وہ ہر ایک انسان کو اپنے قوانین، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ جو بھی نیکوکاری کرے گا، جو بھی خدا کی شریعت پر عمل کرے گا، اس کے ساتھ جڑا رہے گا، جلال، سلامتی، برکت اس کو ملے گی، پہلے یہودی کو اور پھر یونانی کو۔ تو یہ جو غلط فہمیاں آج کل ہمیں پڑھائی جاتی ہیں کہ پالوس رسول نے ایک نیا مذہب بنا کر ہمیں دیا ہے، ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اکثر یہ سکھاتے ہیں، لوگ اکثر یہ پڑھاتے ہیں کہ جی ہمیں خدا کی شریعت سے چھڑا لیا گیا ہے، اس لیے بس اب ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمیں خدا کی شریعت کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پالوس رسول ایسا نہیں کہتا۔ پالوس رسول تو عمل کرنے پر زور دیتا ہے۔ پالوس رسول ایمان کو اور شریعت کو ملا کے ایک جگہ پر دیکھتا ہے، جیسا کہ رومیو 3 باب کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ جو مختون ہیں وہ بھی اگر ایمان کو چھوڑ دیں گے اور اپنی راست بازی پر فخر کریں گے تو نجات نہیں پائیں گے۔ ایمان بائبل مقدس میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ کسی بھی نبی نے، کسی اسرائیلی نے
یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں بغیر ایمان کے نجات پاؤں گا۔ بزرگ پالوس ایک یہودی ہوتے ہوئے یہ فیصلہ دیتا ہے، یہ تلقین کرتا ہے کہ مختونوں کو بھی ایمان کے وسیلہ سے نجات ملے گی اور نامختونوں کو بھی ایمان کے وسیلہ سے نجات ملے گی۔ بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں بزرگ پالوس خدا کی شریعت کی اب ضرورت محسوس نہیں کرتا، اب وہ خدا کی شریعت سے ہمیں ہٹنے کو کہہ رہا ہے۔ بھائی جی صرف ایمان پر چلو۔ تو آیت نمبر 31 میں نیچے لکھا ہوا ہے، پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ باطل کرتے ہیں۔ ایمان سے باطل کرنے کا مطلب ہے کیا ہم شریعت کو ایمان سے جھٹلاتے ہیں؟ نیچے اس آیت کے دوسرے حصے میں بزرگ پالوس اس کا جواب خود دیتے ہیں، کہتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ تو شریعت خداوندی قائم ہی ایمان کے وسیلہ سے دلوں میں رہتی ہے۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہ خدا کی شریعت پر عمل کرے گا، اور جو بے ایمان ہوگا، بدنیت ہوگا، وہ خدا کی شریعت کو نہ تو مانتا ہے نہ مانے گا، نہ مان سکتا ہے۔ رومیو 8ویں باب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جسمانی نیت والا ہے وہ خدا کی شریعت کے تابع نہیں رہ سکتا۔ میرے عزیزو، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ بزرگ پالوس رسول خدا کی شریعت کے مخالف نہیں ہے، وہ خود یہودی ہے، وہ خود خدا کی شریعت کا بڑا پابند ہے۔ بائبل مقدس میں آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں، وہ قربانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خدا کی شریعت کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج جو آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں، خدا کے لیے ان کی نہ سنیں۔ جو آپ کو گھبرا دیتے ہیں کہ آپ اپنی کتاب پر عمل نہ کرو، صرف آپ فضل سے بخش دیے جاؤ گے۔ فضل بھی ان پر ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ ہزاروں پر میں فضل کروں گا، لکھا ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں ان ہزاروں پر میں فضل کروں گا۔ خروج کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ڈریں، توبہ کریں اور خدا کی شریعت کو قبول کریں، کیونکہ بزرگ پالوس بھی خدا کی شریعت کی ہی تعلیم دیتا ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔